नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमेरिका का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा एक ऐसी बड़ी पेशरफ्त है जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। मगर हम देख रहे हैं कि इस फतह के साथ साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सियासी इस्तेहकाम, फिर मुतफ़िक़ा हुकूमत साज़ी की बहुत बात हो रही है, मईशत की बहाली, दुनिया के साथ ताल्लुकात किस तरीके से उस्तवार करने, कैसे आगे चलना है, गर्ज चैलेंजेस की एक लंबी और तवील फहरिस्त है। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि सारी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर फोकस हैं कि आखिर सूरत हाल आगे होगी क्या, कैसे हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होगा। वैसे तो खबरें ये भी आ रही हैं कि तालिबान की जानिब से दावा किया गया है कि 24 से 36 घंटों में नई हुकूमत की तश्कील जो है वो अमल में आ जाएगी। इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसी हुकूमत बन जाएगी जो सबके लिए काबिल कबूल हो, कितनी जल्दी अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा, पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आज तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाजरीन अगर मुल्क की सियासत पर आएँ तो मुल्क की सियासत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि नून लीग में जो बयानिए की जंग है उसने फिर से सर उठा लिया है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की तश्कील की बात की, जिसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इसे डिनाई किया गया। फिर आज मरियम नवाज साहिबा ने भी मीडिया टॉक की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुफाहमत तो दूर की बात, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। साथ में जब उनसे सवाल किया गया शहबाज शरीफ की जो कौमी हुकूमत बनाने का बयान था, उन्होंने कहा कि उन्होंने कौमी हुकूमत नहीं बल्कि कौमी मुफाहमत की बात की। अब ये चल क्या रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर? हर कुछ दिन के बाद, हर कुछ दिन की खामोशी के बाद दोबारा से चचा भतीजी की जो लड़ाई है वो बड़ी खुलकर सामने आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, इस पर ज़रा बात करेंगे। फिर आज एवनफील्ड रेफरेंस केस की समाअत भी हुई और ये बड़ी समाअत थी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब केस के मेरिट पर बात होनी है। लेकिन जब से मेरिट के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ है हमने देखा कि ये चौथी पांचवी बार है गालिबन के इल्तवा मांगी जा रही है। अब ये क्या सिनेरियो है, क्या जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सारे मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन, सीनियर सियासतदान और माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आगाज़ कर लेते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से ही। हमने देखा कि 20 साल शिकस्त के बाद बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और नेटो चले गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तालिबान का जो असल इम्तहान है वो अब शुरू हुआ है। कैसे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है, कैसे मामलात को आगे लेकर चलना है, मुआशी मामलात अलग हैं। तो सर आपको लगता है कि तालिबान जो है वो कामयाब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर मुश्किलात अभी भी बाकी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एहतशाम साहब और सोनिया साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। ये वाकई एक तो बात खत्म हो गया, 9/11 का दौर खत्म हो गया, एक 20 साल की तारीख खत्म हो गई, अमेरिका की शिकस्त होगी। लेकिन अमेरिका का जो है वो जंग खत्म हुई है अफगान तालिबान के साथ। इस खित्ते से उनके मफादात हैं और इनका इनखला इस खित्ते से नहीं हुआ, खित्ते में मौजूद है स्ट्रेटेजिक लेवल पर, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि तालिबान का वाकई बहुत बड़ा इम्तहान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि तालिबान का जो इलाकाई प्लेयर्स हैं, जिसमें 5 की प्लेयर्स शामिल हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और कतर, ये सब चाहते हैं कि तालिबान हो या वसीतुल बुनियाद हुकूमत हो तालिबान से मिलके वो कामयाब हो और अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी मुस्तहकम करे। तो अगर इतना गुडविल है इस खित्ते में और इतनी बड़ी बड़ी कुव्वतों का स्टेक्स भी हैं, क्योंकि 40 साल की जंग के बाद वो चाहते हैं अमन भी आए। और जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया है काबिल में, एक खुशगवार हैरत थी कि जो वर्स्ट के सिनारियो था कि खाना जंगी होगी, मज़ाहमत होगी, कत्लेआम होगा, वो रेजी होगी, पनागज़ीर जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक तालिबान ने बातें भी अच्छी की हैं, इक़दामात भी ठीक किए हैं। अब इम्तिहान ये है कि वो हुकूमत कैसी बनाते हैं और उस हुकूमत की कबूलियत अफगान अवाम में कितनी होती है और इस खित्ते में और बैन अल-अक़वामी तौर पर कितनी होती है, और उसके बाद उनकी रिकग्निशन होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में क्या होता है। अच्छा शाह साहब, पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे 15 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में हमने बहुत कुछ देखा, लोगों ने आर्टिकल लिखे। पिछले हफ्ते आपने भी एक इंग्लिश अखबार के लिए आर्टिकल लिखा। मेरे ख्याल में जितने मैंने आर्टिकल पढ़े, इतना अच्छा आर्टिकल, इतना कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल
मैंने नहीं देखा जिसमें तारीख, जोग्राफिया, पॉलिटिक्स, एथनिसिटी कोई चीज़ ना आपने बताई और वे फॉरवर्ड ना बताया हो। तो जिसको वाकई कहते हैं ना को दरिया को कूजे में बंद किया आपने, वो मैं बार बार उसको मैं पढ़ता हूँ, मुझे नई नई आइडियाज़ उसमें से मिलते हैं। पहली तो बात यह है कि बड़ा शानदार आर्टिकल आपका। शुक्रिया। दूसरी सर, मैं अब शुरू यहाँ से करूँगा। मुझे तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मंडे की रात को एक आखिरी सर्विसमैन अमरीकी जो है ना वो कमांडर जाता है US 82 एयरबोर्न डिवीज़न का, वो बड़ी तस्वीर वायरल हुई है उसके जाने की। उसके बाद शाह साहब तालिबान का फातिहाना अंदाज में अपने रहनुमा की क़यादत में काबुल एयरपोर्ट पे जाना, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दुनिया को क्या मैसेज है ये? और फिर ये सारे मामले को देखते हुए व्हाट लाइज अहेड, आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो जो आपने पिक्चर का जिक्र किया, मेजर जनरल क्रिस डोनाहू, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द 82nd एयरबोर्न डिवीजन, वो आखिरी बंदा था सर झुका के, एक हाथ में बंदूक, थका हुआ, और फोटो जो आई लगता है कि किसी कोई गोस्टली फिगर है। बड़ा अजीब सा वो फिल्म का मंजर था, पता नहीं वो कैप्चर कैसे किया कि कोई रूह जैसे गोस्टली फिगर जा रही है और वो एक इंसान नहीं है असल में, और वो वाकई शिकस्त खुर्दा टच था उसमें, और वो आपने देख लिया। साथ साथ आपने तालिबान का जिक्र किया। एक और मैं ऐड कर लूं उसमें तो शाम साहब जो आपने जिक्र किया कि 30 को तो वो हुआ, क्रिस डोनाहू की जो फोटो दिखाई आपने, जो 31 को कल ट्यूसडे को सदर बाइडेन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आपने कहा ना उसके क्या मैसेज क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ये जो दौर था कि अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत के जरिए, ताकत के जरिए जो हुकूमतों को तब्दील करता था, रजीम चेंज, और जो रीमेकिंग ऑफ द मैप ऑफ नेशंस, वो दौर खत्म हो। ब्यूटीफुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरे ख्याल में। इसका मतलब, इसका मैसेज सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड की सिक्योरिटी का था, जिसमें मैं समझता हूँ मशरिकी वस्ता के ममालिक आते हैं जो अमेरिका के हलीफ हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत वगैरह, अब वो दौर भी खत्म हो गया कि यानी कि अमेरिका अब वो रोल अदा नहीं करेगा जो पिछले 50 साल से उन्होंने अदा किया था, कि जो मुदाखलत भी करते थे, हुकूमतों का दिफा भी करते थे, और इराक वॉर होगी, दूसरी जंगें होगी। तो वो दौर का जो खात्मे का ऐलान किया है वो बहुत अहम है, और वो जो मैसेज गया है अमेरिका के हलीफों को, मेरे ख्याल में वो खासा खौफ भी तारी हो जाएगा और खासे मुतज़ब्ज़ब में होंगे कि अब व्हाट नेक्स्ट। और इसके लिए चीन और रूस तो बड़ी ताकतें हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक, और उसके अलावा ईरान और तुर्की के लिए भी एक नया मौका है कि इस नए इनिशिएटिव्स लें इस खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से। सही। अच्छा मुशाहिद हुसैन साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान को पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अफगानिस्तान से, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया जो पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी TTP ने कबूल भी की, यही तहफ़्फ़ुज़ात हम देख रहे हैं, रशिया को हैं, चीन को हैं, ईरान को हैं। तो आपको लगता है कि अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद, बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी के बाद, ये तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक दूर हो पाएंगे? उसमें दो फर्क है। एक ये है कि हिंदुस्तान अब मौजूद नहीं अफगानिस्तान की सरजमीन में जो गन डालने के लिए जो माजी में वो करता रहा है। उनके जो NDS था, अफगान इंटेलिजेंस का इदारा, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, वो तो आप कह सकते हैं रॉ की ज़ैली तंजीम, वो उनकी एफिलिएटेड बॉडी, और उनके इस रॉ के इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। और मुझे तो याद है कि 6 महीने पहले मुझे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक डॉसियर भी दिया, इंडियन स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया मैप्स के साथ, तारीख के साथ, डिटेल्स के साथ, कि 66 ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में है पाकिस्तान के खिलाफ और 21 हिंदुस्तान में। तो एक तो हिंदुस्तान का फैक्टर नहीं है, दूसरा जो ये रजीम थी अब्दुल गनी की, अशरफ गनी की, और ये मुहिब और ये जो दूसरे लोग थे, अमरुल्लाह साले टाइप्स, ये सारे जो हिंदुस्तान नवाज थे, इनका एक ही काम था पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी, पाकिस्तान के खिलाफ रोना धोना और पाकिस्तान बैशिंग। तो ये दो फैक्टर नहीं है। तालिबान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। लेकिन इशू ये है हमारे लिए, जो आपने पॉइंट आउट किया, कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है 26 जुलाई को, 12,000 बैरूनी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें अक्सरियत यानी कि 6,000 या 6,010
500 TTP کے ہیں جو پاکستان دشمن تنظیم ہے. اس کے علاوہ داعش بھی ہے, القاعدہ بھی ہے, چین دشمن بھی ہے, روس اور ازبیک دشمن بھی ہیں. لیکن ہمیں کنسرن ہے کہ یہ TTP جو ماضی میں ایک ہتھیار تھا ہندوستان کا, اب اس پر لگام لگائے گی افغان طالبان یا نہیں. اور جو مجھے معلوم ہوا ہے, میں حال ہی میں ایک بریفنگ میں بھی گیا تھا GSQ میں پرسوں جنرل باجوہ کے ساتھ اور ملٹری ہائی کمانڈ کے ساتھ, اور کل آج ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی خارجہ امور کمیٹی میں پارلیمنٹ میں. تو ایک بات جو ہمیں احساس ہوا ہے ٹیک اوے کہہ لیں ان بریفنگز کا, کہ پاکستان نے کنوے کر دیا افغان طالبان کو کہ یہ ریڈ لائن, اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور یہ ہمارے لیے بنیاد ہوگی آپ سے تعلقات کی کہ آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. اور یہی ایٹیٹیوڈ جیسے آپ نے صحیح فرمایا چین کا ہے, روس کا ہے, ایران کا ہے, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان اور بین الاقوامی برادری کا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایک مشترکہ موقف واضح ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور طالبان نے بھی ابھی تک وعدہ تو کیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی صورت میں کسی ہمسائے یا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے حوالے سے. شاہ صاحب, اس میں سارے معاملے میں ایک اور ڈائمنشن ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا, پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. 9/11 کے بعد دنیا بالکل ایک طرف سے ادھر افغانی بالکل اکیلے ہو گئے تھے طالبان. اب جس طریقے چائنا, رشیا, ایران, ترکی, پاکستان اور پھر پریزیڈنٹ پوٹن کا بیان کہ جی دنیا کو طالبان کی مدد کرنی چاہیے, ایک یہ ایلیمنٹ, اور دوسری طرف ویسٹ جو ہے وہ شرائط کے ساتھ شاہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم مدد کریں گے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن بہت ہے اور ہم انیشیلی پیسہ دیں گے بھی تو NGO کے تھرو دیں گے, گورنمنٹ کو نہیں دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے سارے معاملے میں جو ایک اور توقع کی جا رہی ہے کہ جی ایک لبرل پارلیمانی ڈیموکریسی ہم دیکھنا چاہتا ہے ویسٹ وہاں پہ, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لوگ کہہ رہے ہیں ویسٹ والے لکھنے والے کہ جی قیاس ہوگا, ایک دفعہ پھر دہشت گردی ہوگی, پھر افراتفری ہوگی. خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ایک تو ویسٹ کا مسئلہ لبرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہے میرے خیال, ٹھیک, ان کا ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کون کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا بیسٹ فرینڈ اس خطے میں کون ہے, مودی ہے. وہ مودی کا یار ہیں, اور مودی تو ایک نیو فیشسٹ ہے, تعصب کی بنیاد پر, تقسیم کی بنیاد پر, تضاد کی بنیاد پر, مسلمان دشمنی, مسیحی دشمنی, وہ تو ہندوستان کو وہ فیشسٹ ہے. دوسرا مشرقی وسطوں میں ان کا بیسٹ فرینڈ اسرائیل ہے جو فلسطینیوں کا قاتل ہے. تو یہ ہم لبرل ڈیموکریسی کو ہتھیار سمجھتے ہیں. اور سینکشن دیکھیں, ہمیں بھی سینکشن لگ چکے ہیں, ایران پر لگے ہوئے ہیں, چین پر لگے ہوئے ہیں, روس پر لگے ہوئے ہیں. یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا ہے مغرب کا اور خاص طور پہ امریکہ کا کہ اگر دباؤ ڈالنا ہے تو سینکشن لگاؤ, اور ورنہ تو اسی طرح پر کام کریں. انہوں نے باقی مشرقی وسطی میں ہر رجیم سے بات کی ہے, ساری کوئی جمہوری نظام تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنگ ہارے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس وقت طالبان کا ایشو میرے خیال میں 4 کروڑ جو افغانستان کی قوم ہے جو 40 سال سے ظلم اور زیادتی ان کو ہوئی, ان کی مدد کریں. افغان خواتین کی وہ بات کرتے ہیں, افغان نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. اس وقت افغانستان کو ضرورت ہے مدد کی, انویسٹمنٹ کی, امداد کی, پیسے کی, اور تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. اور میرے خیال میں ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا انٹرنیشنل کنسورشیم کا, چائنا, رشیا, قطر اور ویسٹ کو بھی انوالو کریں کہ آپ افغانستان کو مدد کریں. وہ تو کیا پانچا کر کے چلے گئے, ابھی جانے سے پہلے کیا کیا جی, پرسوں انہوں نے کابل میں ایک خاندان کو اڑا دیا دہشت گردی کے نام میں, جس میں 6 بچے معصوم بھی شہید ہوئے. تو یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں اس میں اگر سٹینڈ لیں تو ٹھیک رہے گا. پاکستان کی شاہ صاحب مشکلات لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جس کا سینکشن کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا پہلی افغان وار جب ختم ہوئی تھی فوراً ہی پریسل امینڈمنٹ لگ گئی تھی ہم پہ. اب بھی وہ اسکیپ گوٹنگ والا معاملہ کہہ رہے ہیں قربانی کا بکرا پاکستان کو بنائیں گے. ان کے تھنک ٹینک باقی لوگ شروع ہو گئے ہیں جی پاکستان کی وجہ سے مارے گئے, شکست ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی چیز ہم پہ بھی آئے گی؟ باقی ملک تو پھر جو ہیں خطے کے جو ساتھ کھڑے ہیں وہ تو سہ لیں گے. شاہ صاحب ہماری بڑی ورنبلٹیز ہیں, پولیٹیکل بھی, ڈیفینس تو چلیں ٹھیک ہے کر لیں گے, اکنامک فرنٹ پہ بہت کچھ جو ہمارا کرنے والا ہے ہم نہیں برداشت کرتے. FATF ہے, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, بائیلیٹرل کریڈیٹر ہے. تو ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا سین بنتے ہیں تو ہاؤ وڈ وی سروائیو؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کام ہوگا. جو میرا تجزیہ اس وقت تک کہ میں نے جو ابھی فالو کیا میڈیا کو اور امریکن تھنک ٹینکس کو, میں امریکا کو ویسے بھی کلوزلی فالو کرتا ہوں, میں 3-4 سال وہاں رہا بھی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ واشنگٹن میں. بیسکلی جو سپیچ کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بائیڈن کی 16 اگست کی, وہ دیکھ لے تو سراسر بلیم انہوں نے کیا غنی پر جو بھاگ گیا تھا پیسے کے ساتھ, اور افغان آرمی پر. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب
افغانستان ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو امریکی سیاست میں، اور اس وقت بائیڈن بیشنگ ہو رہی ہے، اور وہ سارا ملبہ جو ہے نا پاکستان پر نہیں گر رہا، وہ بائیڈن پر گر رہا ہے اور پھر اشرف غنی اور ان کی کرپٹ حکومت پر گر رہا ہے، اور ان کا ایک سیاسی ایشو بن گیا۔ ٹرمپ نے بھی سب نے بلیم کیا، اس میں کسی نے پاکستان کو بلیم نہیں کیا ان لیڈرز میں، سوائے ایک کانگریس مین نے، اس نے کہا ہے، باقی کسی نے نہیں کہا، اور باقی میجر اخباروں میں سے ایک نے صرف اٹیک کیا ہے پاکستان کو، وال اسٹریٹ جرنل نے، باقیوں نے نہیں کیا، کیونکہ باقیوں کو حقیقت پتا ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ ہاں ڈاؤن دا لائن انڈین لابی بھی ہوگی اور کوشش بھی کریں گے۔ میرے خیال میں اس وقت امریکہ جو ہے، آپ کیا ان کی سچویشن دیکھیں، مسلم ورلڈ میں سعودی عربیہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پاکستان ویسے ہی اپنی ذات پالیسی ہے، ترکی روس سے تعلقات بنا رہا ہے، مصر بھی ماسکو کی طرف دیکھ رہا ہے، اور قطر ترکی کی طرف دیکھ رہا ہے، تو امریکہ کے دوست بڑے کم ہیں مسلم دنیا میں، ان کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے، آفٹر آل اس خطے میں بھی آپریٹ انہوں نے کرنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو 1990 میں ہوا تھا، جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ جانے کے بعد انہوں نے پارٹنگ کک دی ہمیں پریسنل امینڈمنٹ کے ذریعے، تو وہ اب اس دفعہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 30 سال پہلے سپر ڈوپر پاور تھا، روب دبدبا اور بڑا تھا، یہ اب ذرا کمزور امریکہ ہے اور شکست خوردہ امریکہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آپ نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو بات کی، ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا اور وہاں سے بھی یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں، لیکن سر داعش کا جو معاملہ ہے یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو یو این رپورٹ کے مطابق 3000 داعش کے لوگ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے یہ لوگ سیریا سے افغانستان پہنچ گئے۔ کارزائی صاحب نے تو کوئی کنسپریسی تھیوری بھی دی کہ ان کو ٹرانسپورٹ پلینز میں لایا گیا یا ہیلی کاپٹرز میں، میں اس کے پیچھے نہیں جاتا، لیکن یہ 3000 جو داعش کے لوگ ہیں، یہ مشترکہ دشمن ہے طالبان کے، امریکہ کے، پاکستان، چین، روس، ایران، وسطی ایشیا، اس پر ایک کامن بیسس۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف سر نکلس کارٹر، جو برٹش آرمی کے کمانڈ چیف ہے، اور جو جنرل باجوہ کے بڑے یار بھی ہیں، اور آتے رہتے ہیں، دونوں کٹھے بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلے مہینے اشرف غنی کو ملنے کے لیے۔ انہوں نے کیا انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں طالبان سے تعاون کرنا چاہیے، اور یہ نئے طالبان ہیں، یہ وہ پرانے طالبان نہیں رہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ویسٹ کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایک مونولیتھک یونائٹڈ فوکس ہے۔ فرانس اور خاص طور پہ جرمنی اور برطانیہ کا موقف امریکی موقف سے تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کی کافی یو این ڈیبیٹ میں بھی ہوئی جو پرسوں ہوئی تھی، اور یو این میں تو آپ کو پتا ہے چین اور روس کا موقف بھی مختلف تھا، اور فرانس نے بھی کہا تھا کہ ان کا موقف مختلف ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب وقت کم ہے، ایک آدھ سوال کٹ اینڈ ڈرائیڈ نہیں ہے، ٹھیک، ایک آدھ سوال موقع دیکھ کے آپ سے اور پوچھ لیں۔ یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ، وسیع البنیاد حکومت، سارے پشتون، چیچن بھی اور جناب ازبک بھی اور اس طرح کے سارے ہزارہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، امیدیں بھی کی جا رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح کی ٹرائبل سوسائٹی ہے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو لگتا ہے الٹیمیٹلی کامیاب ہو جائیں گے طالبان سب کو ساتھ لے کے چلنے میں؟ لیکن طالبان بھی اب یہ میرے خیال میں یہ واضح ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہے کہ یہ 1996 نہیں، افغانستان تبدیل ہو چکا ہے، افغانستان میں مڈل کلاس بھی ہے، خواتین کے حقوق بھی ہے، 7 ملین افغانستان کے اسٹوڈنٹس اس پہ یونیورسٹی، کالج اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 35% تو خواتین ہیں۔ جب طالبان نے حکومت چھوڑی تھی 2001 میں، اس کی صرف 90,000 طالب علم، صحیح 50 لاکھ تو ان کی مڈل کلاس ہوگی افغانستان کی، اور افغانستان میں سول سوسائٹی ہے، ایک جمہوری ماحول ہے، میڈیا آزاد ہے، تو وہ طالبان یہ گھڑی واپس they can't turn the clock back to 1996۔ اور ایشو یہ نہیں کہ صرف عہدہ دینا ہے عبداللہ کو یا حکمت یار کو، ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کو ایکسپرٹس چاہیے حکومت چلانے کے لیے، 21ویں صدی افغانستان کے لیے ایکسپرٹس، ٹیکنوکریٹ، اسپیشلسٹ، وہ ان کو ڈھونڈنے پڑیں گے، اور طالبان کا امتحان ہے۔ میرے خیال میں یہ طالبان بھی بڑے پریگمیٹک ہو گئے ہیں، یہ بھی نئے طالبان انہوں نے سبق سیکھا ہے، اور ان کو اچھی مشورہ بھی مل رہا ہے شاید، تو یہ شاید وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں۔ ٹھیک ہے، طالبان وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اسی میں انہوں نے کی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین اور سینئر سیاستدان جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہاں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملکی سیاست میں کیا کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینالسٹ جناب عامر ضیاء صاحب۔ بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد
بعد خوش آمدید ناظرین. نون لیگ میں بیانیے کی جنگ نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے. یہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, ہر کچھ دن کی خاموشی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے چچا بھتیجی کی جو لڑائی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کچھ اور بات کرتی ہیں, شہباز شریف کچھ اور بات کرتے ہیں. کہ چل کیا رہا ہے پارٹی کے اندر اور یہ کتنا ڈیمیج کر رہا ہے پارٹی کو؟ نئی کہانی نہیں ہے, اس کے اوپر تو بڑے عرصے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ دو حکمت عملیاں اپنائی جا رہی ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ جو کہ فوج کو پہ تنقید کرتا ہے, فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بناتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مریم صاحبہ ہیں اور ان کے کچھ ان الیکٹیبلز ان کے دوست اور ساتھی ہیں. اب اس پہ غور کریں, ان الیکٹیبلز, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو الیکٹیبلز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اب 2023 میں انتخابات آنے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح سے الائن کرنا ہے کہ ہمیں ایک فیئر ٹریٹمنٹ ملے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تصادم کی پالیسی سے وہ گریز کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی جو آواز ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن ابھی کراچی کے دورے پہ شہباز شریف صاحب نے بڑا ایک میرے خیال میں دلچسپ جملہ کہا. صحافیوں نے جب بیانیے کی بات کی کہ جی بیانیوں کا بڑا فرق ہے, تو کہتے ہیں کہ میں بھی صاف و شفاف انتخابات چاہتا ہوں, یہی میاں صاحب بھی چاہتے ہیں, تو صرف کہنے کے انداز میں فرق ہے. تو انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ بغیر ڈیٹیل میں جائے انہوں نے اپنا بات بیان کر دی. لیکن تو غور کرنے کی بات یہ کہ جو انداز ہے گفتگو کا وہی ڈویژن کی بنیاد بھی ہے. اور بعض لیکن ساتھی یہ کہتے ہیں ہمارے جو اینالسٹ ہیں کہ جناب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, نرم گرم ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کہ انہوں نے دیکھا جی نرمی سے کام نہیں چلے گا, تو ہمیں اگر پولیٹیکل سپیس جیتنی ہے اس کے لیے کچھ سخت بات کرنی ہوگی, ایک جارحانہ پالیسی کو اپنانا ہوگا. تو یہ ہے صورتحال. جی صحیح. جی احتشام صاحب, یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یا پھر واقعی بیانیے کی جنگ ہے؟ قومی حکومت کی بات کر دی شہباز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحبہ ڈینائی کر رہی ہیں, چل کیا رہا ہے, کیا خبریں؟ نے بڑے خوبصورت انداز میں ساری کہانی آپ کو بتا دی ہے, تو سوال تو رہتے کچھ نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات ہے یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, وہ بھائی کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے. مشرف نے ان کو آفر کی تھی بن جائیں اپنا کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر پہ, خود دعویٰ کرتے ہیں 2018 میں ساری چیزیں تیار ہو گئی تھی, کیبنٹ بھی ان کی مکمل ہو گئی تھی. بھائی صاحب نے پھر کہا جاتا ہے کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو نہیں. دیکھیں اصل بات عامر صاحب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مریم صاحبہ کا وہ جملہ مجھے نہیں بھولتا جب وہ کہتی ہیں کہ جی مزاحمت سے ہی مفاہمت نکلے گی. وہ کسی کو پیغام دیتی ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں, بات کریں. مطلب ایک طرف وہ تیار بھی ہیں, پھر دوسری طرف ان کا وہ شورائے آفاق انٹرویو بھی موجود ہے جس میں وہ کہتی ہیں میں چاہتی ہوں پی ٹی آئی 5 سال مکمل کرے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ان کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ میں بھی کارکن بھی ان کا پریشان ہے کہ بھئی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات جو واضح طور پہ کہی جا سکتی ہے عامر صاحب وہ یہ ہے کہ آج خواجہ آصف ہوں, خواجہ سعد ہوں اور اس طرح بے شمار ہوں, ایون احسن اقبال ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, سوائے وہ بھی کسی حد تک ٹیم ہو گئے ہیں جن کا نام ہے شاہد خاقان عباسی. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2018 کا الیکشن آ رہا ہے, اگلے سال ہوں گے اپنے لوکل باڈیز کے الیکشن. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لڑائی کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. ہماری لیے تو بڑا مشکل ہے MNA MP دوبارہ بننا, لیکن بھائی صاحب جو ہیں چھوٹے بھائی صاحب مجبور ہیں بڑے بھائی کی سننے میں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ عامر صاحب مجبوری بھائی صاحب کی سننا یہ سیاسی طور پہ ان کے لیے کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوگا, خاص طور پہ 2023 کا تناظر دیکھیں الیکشن کا. تو اچھا اس میں ایک بڑے میرے خیال میں غور طلب بات یہ کہ 2023 کے الیکشن ہمارے بہت سارے سیاسی قائدین کے لیے آخری الیکشن ہوگا. عمر کے جس وہ نہج پر ہیں, خدا کرے ان کو طویل زندگی ملے, صحت ملے, لیکن لگتا یہ ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ان ویٹنگ آج سے نہیں ہے, بہت ایک طویل عرصے سے ان کے دل میں بڑی چھپی ہوئی خواہش ہے. مشرف صاحب کے دور میں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ انہوں نے منع کیا اپنی بھائی کی محبت میں. پھر ہم نے دیکھا کہ جب شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ حق ان کا ہے, وہ بھی ایک ان کے دل میں ایک بات ہے, ایک تلخی ہے. اور اب ایک بات پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2023 میں اٹ از ناؤ اور نیور فار ہم, کہ اگر وہ 2023 کے اندر اپنی پارٹی کو اس طرح سے نہیں لے کے چلتے کہ وہ اقتدار کی اس میں آئے کوریڈورز کے اندر, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ قصہ پارٹیاں بن جائیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ 2028 کے انتخابات ہیں, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک والی بات ہوگی نا. اور اس میں پھر جو PMLN کی جو نئی جنریشن نیکسٹ ہے, حمزہ آ جائیں گے, مریم آ جائیں گے, ان میں ایک کھینچا تانی ہو رہی ہوگی کہ جی پنجاب کون رکھے گا. اور اگر ہماری اسی طرح خاندان کی سیاست چلتی رہی کہ جو چل رہی ہے ماشاءاللہ, اور اس کے بدلنے کی کوئی آثار نہیں, ہم لوگ اتنے ذہنی طور پہ غلام قوم ہیں
کہ ہم خاندانوں سے باہر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، کہ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے اور اسی سیاست ہے. عامر صاحب ایک سوال کا جواب جو بڑے لوگ تلاش کر رہے ہیں کسی کو نہیں مل رہا کہ نواز شریف صاحب کا رویہ جہرانہ بیچ میں کبھی رک جاتے ہیں، ابھی دیکھیں 2-3 ان کے جلسے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اس میں بات نہیں کی، پھر پرسوں ترسوں کی میٹنگ اتوار والی میٹنگ میں انہوں نے بات کی. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سارا دباؤ کیسز سے ہٹنا، فری ہینڈ دینا، کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھی دفعہ ایشورنسز لینا وزیر اعظم بننے کے. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھا رہا، سواری کرتا رہا، موج میلہ 30-35 سال کیا انہوں نے، ابھی کیا مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا، کیوں ایسا رویہ ہے؟ مطلب 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں ایک تو سیاسی سروائیول کی لڑائی ہے کہ اگر جس طرح کے کیسز مزید 1-2 بن جاتے ہیں، لوگ مطلب شہباز شریف صاحب کے اوپر نیب آ جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بزنس انٹرسٹ بھی ہرٹ ہوں گے. تو اس وقت یہ دونوں چیزوں کی لڑائی ہے. مطلب ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، اپنی سیاست کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. کہ باہر کیا ہے، اس کی بنیادیں بہت ساری جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، پارٹی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. اچھا دوسرے ان کے اندر ایک اتنی تلخی آ گئی ہے کہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ میری مصیبتوں کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک ادارہ ہے. اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا اپنا رویہ، ان کی اپنی سیاست، ان کی اپنی جو ایک حکمت عملی ہوا کرتی تھی وہ کیا ہے. یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی ہیں. مطلب ہے وہ تو آدھی کہانی بیان کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، مگر ظلم سے پہلے جو انہوں نے کیا کہ میں بھی کسی سے بات اسلام آباد آیا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی، ان کے کوئی پرانے ساتھی تھے، وہ کہتے کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا سیاست میں یا جو اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا ہو کہ جس میں ان کا اپنا فائدہ نہ ہو، ان کے خاندان کا فائدہ مبینہ طور پہ واللہ عالم، لیکن قریب کے لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں یہ. تو یہ ان کے ساتھ صورتحال تھی. اور اگر وہ مطلب ہے کہ ان کو ایک مرتبہ پھر وہ جب کہتے ہیں نا کہ جی وہ جس طرح کے فیصلے کرتے تھے کہ کچن کیبنٹ کے ذریعے فیصلے کر رہے ہیں، ریاست کی پالیسی بنا رہے ہیں اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ کے کہ وہ کوئی پاکستان ایک راجواڑہ ہے کہ جس میں نہ پارلیمنٹ سے بات کرنی ہے نہ کیبنٹ سے کرنی ہے. بننے کا فیصلہ 11ویں ترمیم آتے آتے رک گئی تھی، ان کی چھٹی ہوگی ورنہ تو ہو جانا تھا. وہ ہو جانا تھا. پھر فورن پالیسی کے معاملات میں دیکھیں دنیا بھر میں فوج سے، اداروں سے، سب لوگوں سے انپٹ لے کے پالیسی بنتی ہے. جمہوریت کا نام شخصی آمریت نہیں ہوتا. تو پھر تو مطلب ہے کیا برا ہے کہ کوئی آدمی شبہ، تو انہوں نے اس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بادشاہ سلامت کہ ہمارا حق ہے، ہمارے خاندان والوں کا حق ہے پاکستان کی ریاست پہ جو ہے قابل رہنا اس کی اقتدار پہ. جی اچھا عامر ضیاء صاحب، قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے بھی بڑی باز گشت ہو رہی ہے. بلاول بھٹو پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کریں. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول ہے کہ کوئی قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آخری حد تک کھینچیں گے اپنے ٹرم کو. اس کی وجہ یہ کہ 3 سال بڑے سخت رہے ہیں ان کے نا، مشکل فیصلے کیے کچھ انہوں نے، ان کو حالات ایسے ملے تھے جو ان کو ورثے میں چیزیں ملی تھی. اب وہ سمجھتے کہ 3 سال میں ہم نے تھوڑا بہت جو ہے لیپا پوتی کر لی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مسئلے ختم ہو گئے، کچھ لیپا پوتی کر لی ہے، تو اگلے 2 سال میں وہ اس چیز کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیں گے. اگر وہ قبل از وقت مطلب ہے اس کا بگل بجاتے ہیں تو اس میں کام اور ہوگا کہ جتنا دور یہ لوگ، جتنے دن زیادہ اقتدار سے دور رہیں گے ان کے اس میں خلاف کے لوگ، تو اور ان کے لیے مشکلات بنیں گی. ہو سکتا ہے کیسز بنے، کیا ہو. تو عمران خان میرے خیال میں جو ایک لاجک بنتی ہے تو قبل از وقت انتخابات کا ان پہ کوئی دباؤ ہے، نہ پریشر ہے، نہ ہی آبجیکٹیو حالات ہے کہ وہ اس وقت مطلب ان کو فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کی سیاست میں قومی اتحاد کی تحریک جو ہے نا، وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک جس میں لیٹ بھٹو صاحب کو نکالا گیا تھا، نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو یاد ہے کہ یہ سارے ایفرٹ میں 7-8 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی اور کہا جاتا تھا کچھ لاشیں گریں گی تو ان کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد سے پھر آپ نے دیکھا سب کچھ تتر بتر ہو گیا، فائدے کسی نے اٹھائے. اب تک اس کے بعد یہ رویہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے جتنے پولیٹیشین ہیں یہ اپنی ذات کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کے لیے کیوں قربانی دیں، ان کے لیے سڑکوں پہ کیوں آئیں، کتنا زور لگایا مہنگائی کے نام پہ لوگ سامنے نہیں آ رہے. تو میرا سوال آپ سے کہ اس عوام اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو 2023 کے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لوگ؟ دیکھیے ہماری الیکشن اور عوامی تحریک میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. آپ اسے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں شام صاحب. وہ یہ کہ ہماری یہاں جو ہے کانسٹیٹیوئنسی کی سیاست ہے، الیکٹیبلز کی سیاست ہے کہ بہت ساری، اس میں شہری علاقوں کی بات نہیں کر رہا، ورنہ ہو گئی جی برادری ہے. اب اگر برادری میں شام صاحب لڑ رہے ہیں اور میرا تعلق ان کی برادری سے ہے تو پھر یہ تمہاری موچ کا سوال ہے کہ ان کو جتوانا ہے ہم لوگوں نے نا. تو وہ ایک الگ سیاست ہوتی ہے اور اس کے اندر لوگ نکلتے ہیں. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں
کہ 50%, 45% ہمارے یہاں ٹرن اوور ہوتا ہے، 53, 54 نا. ہاں. اور اس کے بعد جو الیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اقلیتی آدمی الیکٹ ہوتا ہے نا، کہ وہ 15% ووٹ دے کے جیت جاتا ہے 20% پہ. تو ہمارے یہاں جو جمہوریت تھی. جی اچھا، وقت کم ہے. عامر ضیاء صاحب، یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے حوالے سے حکومت بات کر رہی ہے، کچھ صحافی تنظیمیں بھی ظاہر اس کے خلاف ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس پر بڑی بات کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. پھر مریم نواز صاحبہ آج کہہ رہی تھی کہ میڈیا کی زبان بندی کا یہ ایک سلسلہ ہے. تو یہ بیسیکلی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے اور مقاصد کیا ہیں اس بل کے لانے کے؟ یہ تو ایک الگ موضوع ہے اور بڑا گہرا موضوع ہے جس میں میرے خیال میں ہمیں پورا 15-20 منٹ چاہیے ہوں گے. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جو میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں پی ایف یو جے آ جاتی ہے، جس میں سی پی این ای ہے اور جس میں اے پی این ایس ہے اور پی بی اے مالکان بھی اور ان کے ساتھ ان کے پاس جو ملازم ہیں ان کی نمائندہ تنظیم ہے وہ بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ہماری صحافت کی دنیا میں کسی قسم کی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اور اس کو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں پی ایم ڈی اے کو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ڈی اے جو ہے وہ پورا کا پورا 100% درست ہے، ظاہر اس کو بھی ہم لوگوں نے اچھی طرح انالائز کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو منظرنامہ ہے اس میں میڈیا میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونا چاہیے. اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. لوگ آرگیومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ایک چھتری تلے تمام ریگولیٹرز کو کیسے لے کر آ رہی ہے. تو جب ایک چھتری تلے مالکان ٹی وی بھی نکالتے ہیں، اخبار بھی نکالتے ہیں، ویب سائٹ بھی نکالتے ہیں، ایک ہی چھتری تلے ہو رہے ہیں نا. تو جب وہ ان چیزوں کو رن کر سکتے ہیں تو بھائی پھر حکومت بھی ریگولیٹر بھی اس طرح بنا سکتی ہے. میڈیا انڈسٹری کے اپنے ذاتی مفادات بھی اپنی جگہ پہ ہیں. ابھی یہ شخصی آزادی اور میڈیا کی آزادی اور فریڈم آف پریس، آپ مجھے بتائیں کہاں پہ قدغن ہے اس حوالے سے؟ اگر لائبل لاز آتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے، بے پرکی اٹھائی جاتی ہے، اگر وہ سوال ہی اٹھائیں، حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے نہیں، ہم چاہیں گے کہ جی کوئی پرائیویٹ لوگ آ کے اس کو ٹیکل کریں دیکھیں، تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں میرے تو بڑا موقع پہ لوگ بڑا تنقید کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر 100% آزادی صحافت کے نمبر ہیں تو 90% میں ہم پورے اترتے ہیں. 10% دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پابندی ہوتی ہے. کہیں پہ مطلب ہے ہولوکاسٹ پر ہوتی ہے، کہیں پہ کچھ، ہمارے یہاں بھی ہوگی 8-10% کے اوپر نا. بات یہ کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے، وہاں پر جس قسم کی زبان، جس طرح کا سیکٹیرینزم، فرقہ واریت، جس طرح کی لسانیت، جس طرح کا مطلب ہے جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تو کوئی تو ریگولیٹ کرے گا ان کو. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے اور یہ اصلاحات ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. برابر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، آج ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے. بڑی اہم سماعت تھی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کیس کے میرٹ پر بات ہونی ہے. لیکن جب سے میرٹ کے اوپر سماعت کا آغاز ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چوتھی شاید 5ویں بار ہے کہ التوا مانگی گئی ہے. یہ کیا ہے سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر التوا مانگی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ کیس کو مزید پرولونگ کیا جائے، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں؟ اس التوا کے بارے میں تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلی وہ بات ہے کہ جو آج وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوا، سب لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ. مریم صاحبہ آتی ہیں، بڑی بہت ہی بلند آواز میں السلام علیکم کہتی ہیں. تو بہت وہاں پہ سارا ماحول جو ہے نا وہ لوگ پریشان ہو گئے. عدالت بہت برہم ہوئی، لوگ بڑے امبیرس بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ عامر فاروق صاحب جو ہمارے بڑے مائناز جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا. انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو کوئی ڈیکورم نہیں پتہ عدالت کا کیا ہے، کس طرح بات ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ نیب جو مانگ رہے آپ کے خلاف کہ جی آپ کی ضمانت ایون فیلڈ میں کینسل کی جائے، وہ نہ کریں. پھر عطا طارق جو وکیل ہیں انہوں نے آ کے معافی مانگی. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس ضرورت سے زیادہ جو اعتماد انہوں نے دکھایا اونچی آواز میں سلام کرنے کے لیے، کچھ لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ بھی یہ بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی دباؤ میں لانے کی بات ہوتی ہے. اب رہا التوا کا سوال، تو سونیا اس جو شہر ہے اسلام آباد کیپٹل ہمارا، یہاں پہ بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ڈیلے کرنے کا ایک خاص مقصد ہے کہ اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے کہ جب یہاں سے فیصلہ فرض کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف بھی آ جائے تو پھر 2023 تک معاملہ چلا جائے اور پھر اس وقت جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب بیٹھے ہوں اور پھر اس حوالے سے کوئی ریلیف لیا جائے. دیکھیں ادروائز تو وجہ نہیں سمجھ آتی. آج جس طریقے سے جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو 2020 کی جو قتل کی اپیلیں تھیں وہ ہم نے کلیئر کر دی ہیں، جہاں پہ
इतने इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, तो ये तो इतने अरसे से लगा हुआ केस, ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लोग इसको देख रहे हैं और कहने वाले लोग कहते हैं कि जी जानबूझ के इसको डिलाई किया जा रहा है। लेकिन अदालत ने 8 सितंबर की जो नेक्स्ट डेट दी है उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि ये अपना उन्होंने जहन उनको बता दिया कि जी नथिंग डूइंग, अगली दफ़ा नहीं होगा, आप तैयार हो के आएँ कि क्या करना है। लेकिन अब इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की है। अब जिस तरीके से नैब बार बार जा रहा है कह के जी इनकी कैंसिल की जाए ज़मानतें, वो भी एक शदीद दबाव होगा। और इसी प्रोसेस में लोग कहते हैं कि मरीम साहबा का भी मूड ख़राब होता है और प्रोसेस में नवाज शरीफ साहब का भी जूं केसेस आना शुरू होते हैं और जनाब ये इनकी कहना चाहिए गुस्सा इनका बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इस तरह की बातें होती हैं जो अब मुल्क की अदारे हमारे जिसको कहते हैं सारे के सारे ऑनरेबल अदारे हैं, कमियां बेशियां सब में होती हैं। मतलब यही अदारे हैं जिन पे आप बैंक कर सकते हैं, हमारी जुडिशरी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज, हमारा मीडिया, इस तरह बाकी अदारे हैं। कमजोरियां सब जगहों पे हैं। लेकिन कुछ लोग जो वो कह रहे हैं, जो ओपोनेंट हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं PMLN के कि जी ये सारा कुछ अपनी ज़ाती मफाद को तक़वियत देने के लिए है, केसेस से जान छुड़ाने के लिए है। अभी देखें लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। आपने देखा 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए गए। जिस तरीके से आपने देखा असद उमर साहब के भाई उमर साहब क्या कहते हैं कि जी जब उनको इंसाफ मिलेगा तो आ जाएंगे। मरियम साहबा कहती हैं कि यही कहती हैं कि जी आप उनकी जान की जमानत दें तो उनको वापस बुला लेंगे। शाम सा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।